अस्सलामु अलैकुम क्लास 2 इस्लामियत के 5वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। सब बच्चे अपनी किताब सलाम निकालें और इसका सफ़ा नंबर 13 और पेज नंबर 13 निकालिए। सही है बेटा, जल्दी से निकालें सब बच्चे। सफ़ा नंबर 13 और पेज नंबर 13 सही है, आपकी किताब में इस तरीके से है। ये है सफ़ा नंबर 13 और पेज नंबर 13। सही है बेटा। सफ़ा नंबर 13 पर जो सबक है, आज हम इस्लामियत का दूसरा सबक जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। सबक का नाम है आमुल फ़ील। आमुल फ़ील, आपको पता है ये इसका क्या मतलब है? आमुल फ़ील जो लफ्ज़ है ये अरबी का लफ्ज़ है। सही है। अब मैं आपको इस लफ्ज़ का इस नाम का मतलब बताती हूँ। आम जो ये लिखा है ऐन अली ज़बर आ मीम साकिन आ, आम जो है अरबी में साल को कहते हैं। किस तरीके से देखें, जिस तरह ये 2020 का साल चल रहा है, जनवरी से शुरू हुआ है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक ये एक साल होगा। इसको तो आम का मतलब है साल, साल को कहते हैं। सही है। आम का मतलब क्या है? साल। साल को कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ है आम। आम जो है वो साल को कहते हैं अरबी में, और फ़ील कहते हैं हाथी को। आपने जो है वो सुना होगा सूरह फ़ील। कुरान में एक सूरत है, छोटी सूरतों में आती है सूरह फ़ील। फ़ील जो है अरबी में हाथी को कहते हैं। सही है। तो इस सबक का नाम है आमुल फ़ील, यानी हाथी का साल। क्या मतलब है इस सबक का? आमुल फ़ील का मतलब है हाथी का साल। सही है बेटा, हाथियों का साल आमुल फ़ील का मतलब है। सही है। अरबी में आम की क्या मानी है? साल। अरबी में आम साल को कहते हैं और फ़ील हाथी को कहते हैं। आमुल फ़ील का मतलब है हाथियों का साल। सही है बेटा, समझ में आई ये बात? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसे आमुल फ़ील कहा जाता है। आमुल फ़ील कहा जाता है यानी हाथियों का साल कहा जाता है, जिस साल हमारे प्यारे नबी मक्के में पैदा हुए। इसकी वजह यह है कि इस साल मुल्क यमन एक मुल्क का नाम है। जिस तरह पाकिस्तान एक मुल्क है, जिस तरह इंडिया एक मुल्क है, जिस तरह ईरान एक मुल्क है, जिस तरह लबनान एक मुल्क है, जिस तरह बांग्लादेश एक मुल्क है, जिस तरीके से सऊदी अरब एक मुल्क है। सही है। जिस तरह ये सारे मुल्क हैं, इस तरह उस मुल्क यमन था, उसका एक गवर्नर था। उस गवर्नर का नाम था अब्राहा। अब्राहा नाम था उसका। उसने क्या सोचा, वो एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर खाने काबा को ढाने के लिए आया था। खाने काबा तो मौजूद था मक्के में, तो उसको ढाने के लिए आया था, जिसमें उसने हाथियों को शामिल किया। उसमें बहुत सारे हाथियों पे सवार होकर अब्राहा की फ़ौज जो है वो मक्के को गिराने के लिए आई। सही है बेटा। तो क्या हुआ, अब्राहा के खाने काबा पर हमला करने की वजह क्या थी? वो क्यों जो है खाने काबा को गिराना चाह रहा था? ये वाली बात तो सोचने की है बेटा कि खाने काबा को गिराने के लिए अब्राहा क्यों आ रहा था? उसका जो है वो खाने काबा से क्या ताल्लुक़ था? वो क्यों उसको गिराना चाहता था? उसकी वजह ये थी कि उसने यमन में, अपने मुल्क में, एक बहुत बड़ा गिरजा कहते हैं चर्च को, और ये ईसाइयों की इबादत की जगह है। जिस तरह हम मुसलमानों की इबादत की जगह मस्जिद है, हम मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, इस तरह ईसाई लोग जो हैं वो अपनी इबादत करने के लिए गिरजा घर बनाते हैं, वहाँ पर वो इबादत अपनी करते हैं। तो उसने एक बहुत बड़ा गिरजा बनाया और अरब कबाइल से कहा कि वो खाने काबा में जाकर इबादत करने के बजाय यहाँ आया करें, ताकि क्योंकि देखें जो खाने काबा जाता है तो उसकी मेज़बानी जो है वो सऊदी अरब के लोग करते हैं, मक्के के लोग करते हैं। उससे वो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं, जो दुनिया भर से मुसलमान वहाँ जाते हैं इबादत करने के लिए। इसी तरह यमन के गवर्नर अब्राहा ने सोचा कि मैं अपने मुल्क में गिरजाघर बनाता हूँ,
لوگ خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرنے کو جائیں، یہاں آیا کریں، اس طرح وہ اپنے ملک میں بہت پیسہ لے کر آئے گا، یہ سوچ کر اس نے یہ گرجا گھر بنایا، یہاں آیا کریں اور مکے جا کر حج نہ کیا کریں۔ لیکن ابراہہ کی بات جو تھی وہ کسی نے نہیں مانی، اور کوئی بھی یا گرجا گھر نہیں جانا چاہتا تھا یمن میں، اس لیے کسی نے اس کی بات مانی ہی نہیں، اور نہ ہی اس کے بنائے ہوئے گرجا میں عبادت کے لیے کوئی گیا۔ وہ اس بات پہ بہت غصہ ہوا، اس نے کہا کہ میں نے جب لوگوں کو کہا، عرب قبائل سے کہا اور دنیا کے دوسرے لوگوں سے کہا کہ وہ خانہ کعبہ جانے کے بجائے یمن آئے کریں، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس بات پہ وہ بہت زیادہ غصہ ہوا، اس نے پھر ایک فوج تیار کی، اس میں ہاتھیوں پر اپنے فوجیوں کو بٹھا کر وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا۔ مکے کے نزدیک جب وہ پہنچا تو اس وقت جو تھا قریش کے سردار جو تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ وہ وہاں ان سے ملاقات کے لیے اس نے پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ سب سے جو ہے بڑے وہاں کے قریش قبائل کے سردار جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کی دادا ہیں، ان سے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ اسی دوران ابراہہ کے سپاہی مکے کے قریب چرنے والے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ کر لے گئے۔ جب وہ لوگ وہاں پہ رک کے حضرت عبد المطلب سے ملنا چاہ رہے تھے تو ابراہہ کی فوج کے لوگوں نے کیا کیا، حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ جو وہاں کی چرگاہ میں چر رہے تھے ان کو پکڑ کر لے گئے، جس پر حضرت عبد المطلب نے ابراہہ سے ملنے کا فیصلہ کیا کہ یہ کیا میرے اونٹ کیوں پکڑ کے لے گئے تمہارے فوجی۔ یہ بات کرنے کے لیے انہوں نے ابراہہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ ابراہہ کے دربار میں گئے تو حضرت عبد المطلب کی شخصیت سے ابراہہ بہت متاثر ہوا، کیونکہ وہ بہت باروب، بہت معزز شخصیت کے مالک تھے، اور انہیں تخت پر اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا کہ اس کی مکے کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس نے کہا ابراہہ نے کہ جناب عبد المطلب سے کہ میری مکے کے لوگوں سے کوئی مجھے دشمنی نہیں ہے، میں صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں یعنی گرانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے اسے ایسا کرنے سے رک جانے کا مشورہ دیا، باز رہنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ اپنی طاقت میں بہت جو تھا مغرور تھا، اس نے کہا کہ میں یہ گرا دوں گا، اس طرح جو ہے لوگ پھر ضرور جو ہے یمن آئیں گے گرجا میں عبادت کرنے کے لیے، لیکن عبد المطلب کا کہنا اس نے نہیں مانا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مکے کے لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری فوج کا مقابلہ کر سکیں، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ تو اس کا مالک تو اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب کے اس جواب پر ابراہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے اور کہا کہ مکے کے لوگ شہر خالی کر دیں۔ اس نے کہا کہ میری ان لوگوں سے کوئی دشمنی تو ہے نہیں، تو ایسا کریں کہ آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ مکے کے شہر کو خالی کر دیں، جس کے بعد مکے کے لوگ شہر خالی کر کے پہاڑوں میں چلے گئے تاکہ ابراہہ کے حملے سے محفوظ رہیں۔ صحیح ہے بیٹا، کتنی ویسی بات ہے۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ کہا کہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، میں تمہاری فوج کا مقابلہ جو ہے نہیں کر سکتا، میرے لوگوں میں، مکے کے لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے حضرت عبد المطلب جو تھے واپس آ گئے، اور ابراہہ نے کہا کہ آپ کے لوگ شہر خالی کر دیں۔ وہ لوگ شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ پھر کیا ہوا، اب دیکھیں خدا نے کیا معجزہ دکھایا، خدا کی قدرت دیکھیے۔ جب ہاتھی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ابابیلیں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چڑیاں، یہ چڑیاں آپ نے دیکھی ہیں نا جو درختوں پہ چوں 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 کرتی ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں چڑیاں بھیج دیں۔ ہر چڑیا کے چونچ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، چڑیا کو کیا بولتے ہیں؟ ابابیل بولتے ہیں۔ اس کی چونچ میں چھوٹا سا پتھر تھا۔ اس طرح ہزاروں ابابیلوں نے ایک ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر برسائے، جس سے ابراہہ کی فوج تباہ ہو گئی۔ جس کو وہ پتھر لگتا وہ گر کر
جو ہے وہ ہاتھی سے گر جاتا اور تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ بہت سے سپاہی ابراہا کے مارے گئے اور خود ابراہا بھی کنکریاں لگنے سے بری طرح زخمی ہوا۔ پھر فوج میں وبائی بیماریاں پھیل گئیں۔ پھر وہاں پہ کیا ہوا، جو ابراہا کی فوج تھی وہاں پر وہ بہت ساری وبائی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ابراہا اپنے بچے کچے زخمی اور بیمار فوجیوں کے ساتھ یمن واپس بھاگ گیا۔ اور پھر ابراہا نے کیا کیا، جو اس کے بچے کچے فوجی رہ گئے تھے زخمی اور بیمار، ان کو لے کر وہ یمن واپس بھاگ گیا اور وہاں پہنچ کر ابراہا مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے چڑیوں کو پتھر دے کر ان سے ہاتھیوں کو مروایا اور فوج کو مروایا، جس سے وہ ابراہا کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ بری طرح زخمی اور بیمار ہو کر اپنی بیمار فوج کو لے کر واپس یمن بھاگ گیا اور وہاں جا کر مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کی اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فیل میں جو ہے بیان کیا ہے، جس کا جو سبق ہم نے یہاں پڑھا عام الفیل، یہ تذکرہ سورہ فیل میں جو ہے وہ موجود ہے۔ سورہ فیل کیا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے یہ سورہ فیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ دیکھیں سورہ فیل میں فیل یعنی فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھی والی صورت ہے یہ سورہ فیل۔ اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پیارے نبی کو بتا رہا ہے کہ اے نبی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار یعنی تمہارے خدا نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ابراہا کی فوج کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو غلط نہیں کیا؟ وہ جو خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے ان کی اس چال کو ناکام نہیں کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ ہزاروں کی تعداد میں پرندے چھوڑ دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر کے پتھر پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس، جیسے بھس ہوتا ہے نا جس کو کھا کر چبا کر پھینکنے سے، گنا ہوتا ہے، گنے کو آپ لیں اور اس کو چبائیں اور چبانے کے بعد اس کا بھوسا جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، تو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس، اور ابراہا کی فوج جو ہے وہ تباہ ہو کر وہاں سے ناکام واپس چلی گئی اور اللہ تعالیٰ کا گھر محفوظ رہا اور تا قیامت تک اللہ تعالیٰ کا گھر محفوظ رہے گا۔ تو یہ سبق عام الفیل میں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی کے اوپر سبق عام الفیل کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، سبق کا نام لکھنا ہے اور ہاتھی کی تصویر بنانی ہے۔ صحیح ہے، تصویر ہاتھی کی بنانی ہے اور اس طریقے سے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ پھر آپ کیا کریں گے، 2 سوال میں آپ کو کروا رہی ہوں، یہ آپ نے اس میں کرنے ہیں۔ صحیح، کاپی میں آپ کو ہوم ورک ہے کہ آپ کو ٹائٹل پیج بنانا ہے اور آپ نے جو ہے سوال کرنا ہے۔ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔
صحیح ہے، پہلا سوال لکھیں گے، سوال نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے کون سا سال کہتے ہیں؟ اب بتائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے کون سا سال کہتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا اس کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہ سوال نمبر 1 ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرا سوال لکھیں گے، سوال نمبر 2، ابراہہ نے کون سی عبادت گاہ بنائی تھی؟ ابراہہ نے کون سی عبادت گاہ بنائی تھی؟ ہاں بیٹا، آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے؟ ابراہہ نے کون سی عبادت گاہ بنائی تھی؟ کون مجھے بتائے گا؟ سب بچوں کو آتا ہے، ابھی سب بچوں نے سنا تھا نا۔ ابراہہ نے گرجا گھر یعنی چرچ بنایا تھا۔ صحیح ہے بیٹا، آپ کو سمجھ میں آیا؟ میں نے کیا جو ہے یہ کام کروایا؟ آپ کو 2 سوال کروائے ہیں عام الفیل کے۔ صحیح ہے، پہلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے کون سا سال کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہمارے نبی جس سال پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ابراہہ نے کون سی عبادت گاہ بنائی تھی؟ ابراہہ نے گرجا گھر یعنی چرچ بنایا تھا۔ یہ 2 سوال آپ نے کرنے ہیں۔ آپ نے جو ہے ٹائٹل پیج بنانا ہے، صحیح ہے، ہاتھی کی تصویر بنانی ہے، ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں، اور میں آپ کو اب اس کی جو ہے وہ ڈائری آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں۔ آپ نے ڈائری لکھنی ہے، سب بچے جو ہے ڈائری لکھیں گے، اور ڈائری لکھنے کے بعد یہ کام جو ہے کر کے مجھے آپ بھیجیں گے اس کا اسکرین شاٹ کر کے۔ ٹائٹل پیج بھی بہت اچھا سا بنائیے گا، اور یہ 2 سوال جواب آپ نے کرنے ہیں۔ صحیح ہے بیٹا، سب بچے دیکھ لیں اس سارے سوال جواب، دونوں سوالوں کو جو میں نے آپ کو کروائے ہیں۔ آپ کو پڑھا جا رہا ہے نا؟ ایک دفعہ اور بتا دوں میں آپ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے کون سا سال کہتے ہیں؟ ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ سوال نمبر 2، ابراہا نے کون سی عبادت گاہ بنائی تھی؟ جواب، ابراہا نے گرجا گھر یعنی چرچ بنایا تھا۔ اچھا بتائیں، ابراہا کون سے ملک کا گورنر تھا؟ صحیح ہے، سب بچوں کو آتا ہے، یمن کا گورنر تھا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ سب بچوں کو آتا ہے؟ ہاں بتائیں۔ حضرت عبد المطلب ان کے دادا کا نام تھا۔ وہ ہمارے پیارے نبی جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا قریش۔ صحیح ہے۔ اس کے جب ابراہا نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو گرانے کا بتایا کہ میں گرانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، تو حضرت عبد